अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 बड़े केसेस की समाअत थी और तीनों बहुत ही अहम केसेस थे। हम आपको तीनों की आज समरी बताएंगे और कोर्ट में वो वाक़यात बताएंगे जो कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुए या जो केसेस लाइव हुए आप नहीं देख सके, आपके इल्म में नहीं है। हम आपको वो हालात और वाक़यात बताएंगे। हम आपको जो PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड का आज जो केस था, जो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसकी समाअत का अहवाल बताएंगे। हम आपको जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल का जो रेफरेंस है सदारती, उसकी समाअत का अहवाल बताएंगे। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो शिकायत थी, जो कि अब रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके खिलाफ जो उन्होंने 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, वो भी हम आपको उस पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं पहले केस से ही। वो PTI का केस था जिसमें लतीफ़ खोसा साहब आज PTI की तरफ से दलाइल दे रहे थे और बड़ी माजरत के साथ। PTI का मसला ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग केस है उनका, लेकिन उनके वकील इतने नलायक हैं, यानी कि नलायकों के जो बस्ते भारी होते हैं ना, वो हाल है। अब इलेक्शन कमीशन ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, पंजाब पुलिस ने, सबने अपना जवाब दाखिल करवा दिया और सबने डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करवाई कि हमने क्या क्या किया है। और PTI के मेंबरान के बारे में उन्होंने बताया कि 1100 से ज़्यादा इनके कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के हल्कों के लिए जमा हुए, जिनमें से ROs ने 300 के करीब मुस्तरद किए। सूबाई असम्बली के लिए भी इसी तरह 1300 से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनमें से भी 400 के 500 मुस्तरद हुए, जबकि बाकी सारे हैं। इसके अलावा उन्होंने सब कुछ, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बार बार, और उनके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी और जस्टिस थे मोहम्मद अली मदर। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बार बार जो पूछते थे, वो ये पूछते थे उनसे, लतीफ़ खोसा साहब से, कि आप बताइए आपको इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एतराज़ात हैं, कि आपके नज़र में क्या गलत है। तो वो आगे से, हमारे साथ तो बड़ा जुर्म हो रहा है, हम एक आग के दरिया से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा, बराए मेहरबानी सियासी स्टेटमेंट्स मत दें, लिफाजी मत कीजिए, फैक्ट्स दीजिए। उन्होंने अपने फैक्ट्स दिए, अब आप उनको काउंटर फैक्ट से निगेट कीजिए। कोई फैक्ट्स नहीं। वो देखें जी, इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने तौहीन वो इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद की है सिलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा, क्या वो केस हमारे सामने है? नहीं। अच्छा जी, वो फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इवन के लतीफ़ खोसा साहब को रास्ता भी दिखाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये इनके लोगों के कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, हमें नजर आ रहा था, आपको नजर नहीं आ रहा था। अब होना तो ये चाहिए था कि लतीफ़ खोसा साहब वहां पर एक फहरिस्त पेश करते कि इन हलकों में कागजात नामजदगी छीने गए, इन हलकों में कागजात नामजदगी गैर ज़रूरी तौर पर मुस्तरद किए गए, इन हलकों में उम्मीदवारों को अरेस्ट किया गया। ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो वो दे सकते थे, लेकिन उनके पास, मैं CD लेके आया हूँ, पूरा मुल्क देख रहा है जो हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा, पूरा मुल्क देख रहा है, ये हमारा मसला नहीं है, हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हमारे आगे फैक्ट्स लाएंगे, लॉ पॉइंट्स लाएंगे, हम चलाएंगे। और इवन के चीफ जस्टिस काजी फैसला ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लें। आप क्या चाह रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब? क्या आप मुल्क में इलेक्शन चाह रहे हैं कि नहीं? यस और नो में जवाब दें, आप बताइए चाह रहे हैं क्या। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब आए बाएं शाएं, ये हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हुए हैं, इतना अहम आपका मुकदमा है, आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट्स या सियासी तकरीरों पर तो अदालत नहीं चलनी। यहां पर तो अपने खालिस्तान फैक्ट्स लाने हैं कि इस हल्के में इस उम्मीदवार के साथ ये हुआ, इस उम्मीदवार के तायद कुनिंदा को उठाया गया, इस हल्के में कागजात नामजदगी छीने गए, ये हमारे उम्मीदवार जो थे, जो फ्रंट रनर थे, उनके कागजात नामजदगी इन बुनियादों पर मुस्तरद किए गए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, जी वो 3 MPO इन्होंने जारी किए हैं इन ROs ने। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि आपके पास फहरिस्त है कि कहां पर इन्होंने 3 MPOs जारी किए? तो उनके पास कोई फहरिस्त ही नहीं थी कि कहां पर 3 MPO जारी हुए। ये जब तैयारी का आलम हो, तो अब बताइए ना, अदालत खुद से क्या करेगी? इसके अलावा दूसरे केस पर आ जाते हैं। वो
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عدالتی قتل کا جو ایک ریفرنس ہے، اس میں آج جو عدالت نے جو امائکس یعنی کہ معاونین مقرر کیے ہیں، اس میں سے جو زاہد ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے زاہد جی ابراہیم صاحب انہوں نے آ کے عدالت سے کہا کہ وہ امائکس سے ریکیوز کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے تھے، ان کے جو نواسے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو صاحبہ، ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو صلاح الدین احمد صاحب تھے، جو سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے آ کے عدالت میں کہا کہ میں امائکس تو ہوں، لیکن آپ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو فیملی ممبران ہیں، ان میں سے پوچھ لیجئے کہ ان کو مجھ پر کوئی اعتراض تو نہیں، کیونکہ میری جو وائف ہے وہ جس مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، یعنی کہ وہ کیا نام ہے ان کا، نواب احمد محمد احمد خان صاحب، ان کی نواسی ہیں، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوچھا ان سے، فاروق نائک صاحب سے، کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو فاروق نائک صاحب نے فوراً جا کر رائے لی بلاول بھٹو صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج بلاول بھٹو صاحب اپنی بہن آصفہ بھٹو صاحبہ اور اپنی جو خالہ ہیں، یعنی کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جو بہن ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی ہیں صنم بھٹو، ان کے ساتھ عدالت آئے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو چیف منسٹر سندھ جو سابق مراد علی شاہ صاحب، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سابق صدر آصف زرداری لاہور میں موجود تھے، اس وجہ سے وہ آج نہیں آئے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے صلاح الدین احمد صاحب پہ۔ پھر جو کرمنل سائٹ سے جو امائکس مقرر ہوئے تھے، کیا نام ہے، خواجہ حارث صاحب، انہوں نے آ کر عدالت کو بتایا کہ وہ ریکیوز کرنا چاہ رہے ہیں امائکس سے، کیونکہ ان کے والد نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے، ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود، ان کو ریپرزینٹ کیا تھا اس کیس کے دوران، تو اس لیے وہ نہیں اس کیس میں کوئی رائے دینا چاہتے، تو وہ پھر ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ جبکہ دیگر مخدوم علی خان صاحب نے آج جو دلائل دیے، اس میں جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا عدالت آرٹیکل 186 کی اپیل کے اندر ایک ایسے کیس کو ازسر نو سماعت کر سکتی ہے جس کیس کے اندر پہلے سے ہی ریویو بھی ڈیسائیڈ ہو کے کیس کی فائنلٹی ہو چکی ہو۔ تو اس پر انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے عدالت کو یہ رستہ دکھایا کہ اس کیس میں آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص سے خلاف قانون اس کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کی مال و متاع کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ اور اس کیس میں جو ایک جج ہیں نسیم حسن شاہ، وہ آلریڈی اعتراف کر چکے ہیں کہ عدالت نے دباؤ میں فیصلہ دیا تھا، اور نسیم حسن شاہ اختلاف کرنے والے فیصلے کا حصہ نہیں تھے، وہ جو میجارٹی ججمنٹ جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا دی تھی اس کا حصہ تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا، تو اس کے بعد اگر جب ججمنٹ ہی باعث شامل ہو جائے اور ایک شخص سے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی زندگی کا حق چھینا گیا، اس کو پھانسی دی گئی ہو، تو عدالت اس کو دوبارہ سے مقدمے کو کھول کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس کے لیے منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا مخدوم علی خان سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جج نے صرف اعتراف کیا ہے، باقی ججز ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہو، تو پھر کیا ایک جج کی رائے کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر جو مخدوم علی خان تھے، انہوں نے پنوشے کی عدالت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا پنوشے کی کورٹ میں 3 ججز کی ججمنٹ تھی، لیکن ایک جج کا جب سامنے آ گیا کہ اس کا ذاتی انٹرسٹ تھا، تو وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا تھا۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پاس سے لکمہ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ ایک جج کی اکثریت سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اور وہ ایک جج اگر اعتراف کر رہا ہے، اگر سوچئے وہ دباؤ میں نہ ہوتا اور وہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا، جن ججز نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی مخالفت کی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو ایک جج کی رائے بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد کمرہ عدالت میں جو افتخار احمد صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو انٹرویو کیا تھا جیو کے پروگرام جواب دے میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کا، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے بینچ کا حصہ تھے اور جنہوں نے پھانسی کی سزا کا حق میں فیصلہ دیا تھا، ان کے انٹرویو کا کلپ چلایا۔ میں ایک بات تو یہاں پر مجھے
فخر بھی ہوا افتخار احمد صاحب پر، اور ہمارے قائرین کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے وہ صحافیوں کی طاقت۔ اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ آزاد میڈیا سے خوفزدہ ہوتی ہے، آزاد صحافیوں کو کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف مہمیں چلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیے، ایک جرنلسٹ افتخار احمد صاحب نے ایک گلٹی جج کا انٹرویو کر کے اس سے اعتراف کروا لیا اور تاریخ میں ثابت کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے عدالت سے قتل کروایا، اور ججز اس ملٹری ڈکٹیٹر کے ٹاؤٹ ثابت ہوئے۔ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جس نے ملک کو آئین دیا، ملک کو ایٹمی پروگرام دیا، اس کو پھانسی لگوا دیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ججز کے ذریعے۔ تو یہ ہیٹس آف ٹو افتخار احمد صاحب کہ ان کے انٹرویو نے اس سچ کا کچا چھٹا کھولا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تاریخ کے کٹہرے میں کلیئر کیا، اور اس عدالت کو تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اب یہ اس عدالت پر ہے کہ وہ اپنے اوپر سے یہ داغ دھوتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ آج کی سماعت تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ریفرنس تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیں کہ آج جو کارروائی ہوئی وہ بڑی اہم تھی۔ اس میں آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف اسٹے نہیں لے سکے، اب کل تک کے لیے سماعت مؤخر ہوئی ہے۔ لیکن اس کارروائی میں بھی جو نقطہ تھا مخدوم علی خان صاحب کا، جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے وکیل ہیں، ان کا نقطہ یہ تھا کہ دیکھیے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جو انفارمر شکایت لے کے آیا ہے، اس انفارمر کی آرٹیکل 209 میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں کوئی انفارمر کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس لیے یا تو صدارتی ریفرنس پر کسی جج کے خلاف کارروائی چلا سکتی ہے، یا اس کے علم میں کوئی چیز آئے تو وہ خود سے موشن میں آ کے، یعنی کہ خود سے حرکت میں آ سکتی ہے کسی جج کے خلاف۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسے کہتے ہیں ایک انفارمر کو ایک شکایت کنندہ بنا دیں اور وہ پھر پروسیڈنگ کا حصہ بن جائے۔ اس پر جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو بینچ ہے، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں، انہوں نے بار بار سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک جج کے بارے میں اگر شکایت میں مواد موجود ہے تو وہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو گجرانوالہ بار ہے، اس سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ کس بنیاد پر اس کیس میں فریق بنے ہیں، اور مجھے بڑی ہنسی بھی آئی ویسے گجرانوالہ بار کو آج دیکھ کے۔ یہ گجرانوالہ بار جہاں سے تعلق بھی ہے، گجرانوالہ سے ہی جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا، جہاں پر ان کو اف آئی ایم ناٹ رانگ تنی شاہ کے نام سے جانا بھی جاتا ہے گجرانوالہ میں۔ چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا جب جنرل فیض حمید نے دائر کروایا تھا اور جنرل قمر باجوہ نے، تو آپ کو معلوم ہے پاکستان بھر کی، پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، کراچی بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، خیبر پختونخوا بار، پاکستان بھر کی بڑی بار کونسلز چیف جسٹس قاضی فائز کی حمایت میں سامنے آئی تھی، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی حمایت میں صرف گجرانوالہ بار آئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی گجرانوالہ بار ہے جس نے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز کے خلاف شکایت بھی درج کی تھی، ان کے خلاف ریفرنس بھی ایک سو کالڈ موو کیا تھا۔ تو آپ کو اب تانے بانے اندازہ ہو رہے ہوں گے کہ کہاں پہ ملتے ہیں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے، کیا اس میں اگر کوئی کردار ہے کہ نہیں ہے، یا آپ کو تانے بانے اب سمجھ آ رہے ہوں گے۔ تو وہ صرف تھی۔ اور پھر دوسرا جو مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ انور منصور خان، جو اٹارنی جنرل تھے اور جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف، جو کہ جسٹس قاضی فائز تھے، ریفرنس دائر کرنے میں ایک کی رول ادا کیا تھا، وہ آج کمپلیننٹ میاں داؤد صاحب کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھا رہے تھے، کمپلیننٹ کی حیثیت پر سوال اٹھا رہے تھے کہ وہ کمپلینٹ کر سکتا بھی تھا کہ نہیں، حالانکہ خود اپنی دفاع جب جسٹس قاضی فائز کے خلاف وہ جو ایک گھٹیا ڈوگر کمپلیننٹ بن کے آیا تھا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا، جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کا ٹاؤٹ تھا، ٹھیک ہے، جو جسٹس قاضی فائز اور مسز سرینا عیسیٰ کے نام کے سپیلنگ بھی درست نہیں لکھ سکتا تھا، جس نے آج تک برطانیہ کا سفر نہیں کیا تھا، کوئی غیر ملکی سفر نہیں کیا ہوا تھا، وہ چیف جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ کے اور ان کے بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کی ڈیٹیل لے کے جب انہی انور منصور خان، اے آر یو اور فروغ نسیم کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً کارروائی کر لی، اور آج میاں داؤد پر یہ اعتراضات کر رہے تھے۔ مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی،
مجھے بھی یہ والی آڈسٹی چاہیے, یہ کانفیڈنس چاہیے جو آج انور منصور خان صاحب کمرہ عدالت میں دکھا رہے تھے. بل آج میاں داؤد صاحب کے بھی تھی, اس کی ہوئی سماعت جو ان کی جسٹس اعجاز الحسن پر شکایت تھی, جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان پر بڑی سخت جرح کی اور ان کو کہا کہ ان کی کیا لوکس سٹینڈرڈ بنتا ہے کہ وہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو انفارم تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اس کے ججز پر اعتراض کریں, یہ ان کا کوئی لوکس سٹینڈرڈ نہیں بنتا. جس پر میاں داؤد صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 9A کے تحت, آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 9 کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے ان کی شکایت پر, اور ان کی جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے, ان کی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے نہیں ہے, اور آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل دیتا ہے, آپ کا ٹرائل نہیں ہو رہا, ٹرائل جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کی درخواست کو بھی اب محفوظ کر لیا گیا فیصلہ, موسٹ لائکلی ان کی درخواست مسترد ہی ہو جائے گی. لیکن اب کل کا وقت دیا گیا مخدوم علی خان صاحب کو, اور ان سے عدالت نے جواب مانگا ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ کیسے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل یہ کارروائی ان شکایت کنندگان کے اس پر نہیں چلا سکتی, اور کیا ان کا لوکس سٹینڈرڈ نہیں بنتا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.